डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल यूनानी विज़डम के साथ। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेम्परामेंट का लास्ट लेक्चर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं इस पे और मेरे ख़्याल में सबको समझ में आ गया होगा। आज लास्ट है और इसको शॉर्ट में हम कंप्लीट करेंगे। पिछला लेक्चर हमने यहाँ कंप्लीट किया था, ख़त्म किया था कि टेम्परामेंट बाय इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिनेशन क्या है और किस तरीके से ये ओरिजिनेट होते हैं। हालांकि हमने सारा एस्पेक्ट्स पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसकी फ़ाइनल डेफिनेशन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। टेम्परामेंट का क्या वो मतलब है कि द एलिमेंट्री बॉडी आर न्यूमरस, यानी हमारे एलिमेंट्स, हालांकि हमने 4 कैटेगरीज़ में पढ़ा है, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि इसकी जो तादाद है वो अनकाउंटेबल है, यानी बेशुमार हैं। और इनका मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो है वो यूनिटी है और एडमिक्सचर। सिर्फ यूनिटी नहीं, एडमिक्सचर भी है, ठीक है। इसी तरह व्हेन डाइवर्ज एलिमेंट्स विद डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स और प्रॉपर्टीज़ कम टुगेदर, इंटरैक्ट एंड प्रोड्यूस अ शेयर्ड यूनिफॉर्मिटी। इसका ख़ास मकसद जो है यूनिटी है और यूनिटी के बाद एक शेयर्ड यूनिफॉर्मिटी पैदा करना है, और द रिजल्टिंग एनर्जी इज़ व्हाट वी कॉल द टेम्परामेंट। नतीजतन जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम टेम्परामेंट कह सकते हैं। ये मैत मसीह से लिया हुआ इक़्तिबास है। इसमें मोटे मोटे तौर पे हमने क्या चीज़ जानी। पहली चीज़ हमने ये जानी कि ये एलिमेंट्री बॉडीज़ हैं और ये बेशुमार हैं, ठीक है, ये बेशुमार हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इसका जो है यूनिटी है और एडमिक्सिंग, यानी इम्तिजाज और मिलना। तीसरा ये है डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ आर द इंट्रैक्ट, यानी इंट्रैक्शन है, यानी तसीर तासुर है, ठीक है, या फेलो इनफाल है। ये 2 चीज़ें। इसका रिज़ल्ट क्या है? शेयर्ड यूनिफॉर्मिटी, यानी जब कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उससे एक शेयर्ड यूनिफॉर्मिटी वजूद में आती है। और लास्ट है रिज़ल्ट आर द एनर्जी। मकसद क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, और यही एनर्जी जो है टेम्परामेंट की बुनियाद है। तिब के मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करने के बाद ये बात सामने आती है कि यूनानी तिब में फंडामेंटली अगर देखा जाए तो जो थ्योरी मौजूद है टेम्परामेंट की, उसमें इन्होंने कहा है कि 9 कैटेगरीज बनती हैं टेम्परामेंट की। इसमें से वन ऑफ दिस इज़ द मोतदिल। उसमें से एक जो है वो मोतदिल है, एक इसमें मोतदिल है, बाकी इसमें जो है गैर मोतदिल है, ठीक है। ये मिजाज मोतदिल है। रेस्ट ऑफ दिस आर द गैर मोतदिल, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल एलिमेंट्स। ये जो मोतदिल है ये भी प्रोपोर्शनल एलिमेंट्स पे बेस्ड है, और गैर मोतदिल जो है इसी का ऑल्ट्रेशन है। इसी में जब ऑल्ट्रेशन होता है तो ये गैर मोतदिल बनते हैं। तिब के फंडामेंटल नॉलेज के एतबार से डिफरेंट किताबों का मुताला करने के बाद जो बात सामने आई वो ये सामने आई कि इसकी बड़ी बड़ी 9 कैटेगरीज़ की गई हैं। पहले उसमें है मिजाज मोतदिल। मिजाज मोतदिल का मतलब होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल एलिमेंट्स, यानी इसमें अदल फिल क़िस्मा के नाम से ये चीज़ मज़कूर है। अदल फिल क़िस्मा का मतलब ये है कि उसमें तादुल है कि तक़सीम के एतबार से, न कि यकसानियत या मिक़दार के एतबार से, ठीक है। तो बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़ इन द बॉडी आर एज मूविंग और हैव एफिनिटी टुवर्ड्स देयर रूम्स और मकान सर्टेन बाय द सूरत नौइया, यानी ये ऐसी क्वालिटी या प्रॉपर्टी है जो इस बात को सर्टेन करती है कि ये अदल फिल क़िस्मा क्यों कर कायम होता है या कायम होना चाहिए। इस एतबार से इसकी ये तक़सीम की जा सकती है। सूरत नौइया की जो क्वालिटी है, जैसे ये सूरत है, एक छोटी है एक बड़ी है, इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है।
کہ جو ان کے شیپ سائز ہوتے ہیں وہ ان کی صورت ہے، نو ہے اس کی. تو یہ کہہ رہا ہے ایکوالٹی ان آل ایلیمنٹس مینس صورت نوعیاز ایکوالٹی. ٹھیک ہے، بیکاز لاجیکلی وچ معتدل ٹیمپرامنٹ از ناٹ پاسبل بی پریزنٹ اونلی in those situations when atoms of compounds affinity must be on equal level of energy or it occurs only by the similarities of صورت نوعیہ. یعنی اگر صورت نوعیہ میں سملیرٹیز ہوں، ایکولیٹی ہو، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جو ہے مزاج معتدل ہو. حقیقت میں ایسا مزاج نہیں ہوتا جس کو مزاج معتدل کہیں، لیکن عدل فی القسمہ کے اعتبار سے اس طرح کا مزاج پایا جاتا ہے اور دراصل یہی صحت کی بنیاد ہے. لیکن غیر طبی اعتبار سے اگر ہم اس کا تصور کریں کہ مزاج معتدل کیا ہے، تو اس کا وجود مشکل ہے، بلکہ طب کے لحاظ سے ناممکن ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب یہ نوعیہ برابر ہو، یکساں ہو، کوانٹٹی یکساں ہو، ان کی شیپ سائز یکساں ہو، اور ان کی جو ایفینٹی ہے، ان کا جو انرجی کا لیول ہے، جب سب کچھ برابر ہوگا اور برابر مقدار میں ایک دوسرے سے ملے گا، تو اس طرح کے مزاج کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے. اجسام جو ہے دراصل صورت نوعیہ کے محل ہے. اجسام کا مطلب یہ کہ ابھی جو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو یہ ہے، جیسے یہ اجسام ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اجسام ہیں، یہ سارے جسم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صورت نوعیہ کے محل ہے، یعنی یہ ان کا مکان ہے. یہ ایک شیپ جو ہے مکان ہے. اور جیسے یہ ہیلیم ہے، ہیلیم جب بھی ریٹین کرے گا اسی صورت میں اور اسی شکل میں ریٹین کرے گا. اس کا جو پلیس ہائی ہے تو ہمیشہ ہائی رہے گا. تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کا چھوٹا اسمال شیپ اور سائز اور ہلکا پن جو ہے، یہی اس کی صورت نوعیہ ہے. اور یہ نو ہمیشہ اسی میں ریٹین کرے گی، اور جس شیپ سائز کی ریٹین کرے گا یہ اس کا محل ہے، یعنی یہ اس کا مکان ہے، جو صورت نوعیہ کے محل ہے. تو یہ کہا ہے کہ جو باڈیز ہیں انڈیڈ رومس فار دا صورت نوعیہ اسٹرکچر. ابھی جیسے میں نے بتایا، باڈیز آر ڈفرینٹ ڈیو ٹو ویریڈ شیپ سائز آف ایٹمس. Structural variances also have changes in their affinity. تو جب یہ اسٹرکچرل چینجز آتے ہیں اس میں، تو ان کی ایفینٹی بھی چینج ہو جاتی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ان کی ایفینٹی چینج ہوتی ہے. جیسے یہ چھوٹا اگر ایٹم ہے تو اس کی ایفینٹی الگ ہوگی، اور اگر بڑا اگر ہے تو اس کی ایفینٹی جو ہوگی ٹورڈز جوائننگ وہ الگ ہوگی. یہاں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان کا یہ چینج ہوتا ہے شیپ سائز اور اس کا اسٹرکچرل ویریئنس جو ہوتا ہے، چینج اگر ہوتا ہے تو ان کی ایفینٹی بھی چینج ہو جاتی ہے. یہ بالکل بانڈنگ لیول کی اسٹڈی ہے، مائکرو لیول کی اسٹڈی ہے، اور مائکرو کیمیکل لیول کی اسٹڈی ہے جو طب نے بیان کی ہے. when these are same affinity is also same. یعنی اگر سیم ایٹم ہم لیں گے تو اس کی ایفینٹی سیم ہوگی. ٹھیک ہے، بیکاز ون آف دا صورت نوعیہ از ریٹینڈ ان سچ وے وائل ڈیوائڈنگ دا باڈیز. صورت نوعیہ اٹ سیلف ڈیوائڈ ڈفرینٹ سائز آف دا باڈی. یعنی یہ جو ان کے اندر چینجز ہیں یا ملنے کی جو صلاحیت ہے، ایفینٹی ہے ایٹمس میں، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو ہم نے پڑھ لیا صورت نوعیہ کی وجہ سے، ان کے شیپ سائز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بائی دا باڈی جو ہوتی ہے وہ کیسے ایفینٹی ڈیولپ کرتی ہے. وین باڈیز بائی ڈائمینشن آر دا سیم فورس آف دیئر طبیعت از آلسو سیم. اگر باڈی کا شیپ سائز سیم ہے تو ان کا جو فورس ہے ایفینٹی کے لیے یا بانڈنگ کے لیے وہ بھی سیم ہوگا. جیسے یہاں پہ یہ فگر ہم نے بنایا ہے کہ یبوست اور حرارت کا، یہ دونوں کا اگر سائز سیم ہے تو ان کے بیچ میں جو ہے ایکولیٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ ایک کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. یہاں پہ یہ فگر شو کی ہے کہ یہ ان کا جو اس پہ رجحان ہوگا اور ان کا جو ادھر رجحان ہوگا، دونوں برابر ہوگا. دیر از نو ڈفرینسز بٹوین. اوکے، تو یہ اس کا مطلب ہے.
اس کو جو ہے شیئرنگ کانسیپٹ کہتے ہیں. ماڈرن سائنس نے اس کو شیئرنگ کانسیپٹ کے نام سے، یہ شیئرنگ جو آپس میں دو ایٹمس ایک دوسرے سے شیئر کر کے اپنے اپنے ایفینیٹی کو یا اپنے اپنے سیل کو ریزرو کر لیتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یہ کانسیپٹ یہاں پہ پورا اترتا ہے یا صادق آتا ہے. اسی طرح سے یہ جو دوسرا ہے کہ وین دیئر سائز آر ویریڈ، ٹھیک ہے، اگر ان کا سائز ڈفرینٹ ہے، ایک ایٹم کا سائز بڑا ہے دوسرے کا چھوٹا ہے تو ڈائمینشن کے اعتبار سے، تو ایوری بگ ایٹم ہیز مور فورس ایون دے ہیو ڈومینیٹڈ کیفیات. جو بڑا ایٹم ہوگا وہ زیادہ فورسفل ہوگا چھوٹے پہ، حالانکہ کیفیت کے اعتبار سے بھلے وہ کمزور ہو، مغلوب ہو، لیکن جو پاور ہوگی اس کے اندر ایفینیٹی یا جوائن کرنے کی وہ زیادہ ہوگی. تو یہ اس پہ یہی چیز یہاں پہ بھی دکھایا ہے کہ اس کے اندر جو بڑا ہوگا اس کے اندر زیادہ جو ہے ایفینیٹی ہوگی ٹورڈز دا اسمالر سائڈ. تو یہ کنسیپٹ یہاں پہ نکل کے سامنے آتا ہے. پہ حجم کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہوں تو صورت نوعیہ کا ملان ایسے ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ بڑا چھوٹے کی جانب جھک جاتا ہے یا اس کی طرف زیادہ جو ہے متوجہ ہوتا ہے یا اس کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اپنی طرف، ٹھیک ہے. یا اگر اٹریکٹ نہیں ہوتا، اٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، ڈومینیٹڈ بھی ہو جاتا ہے، تو بھی جب کمپوزیشن بنے گا تو جو بیگر سائز ہوں گے اس کی پراپرٹی زیادہ نمایاں رہے گی. یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے ارریسپیکٹیو آف ڈومیننٹ اور ڈومینیٹڈ، جو بیگر سائز ہوں گے اس کی پراپرٹی ریٹین کرے گی کمپاؤنڈ کے اندر. مینس لیول آف انرجی، اگر لیول آف انرجی ہے تو، اور جب یہ باہم متساوی ہوتی ہیں تو اس دو صورت نوعیہ کا ملان بھی برابر ہوتا ہے. ابھی پہلے بھی یہ بات کہی ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ برابر ہوتے ہیں، دو صورت نوعیہ برابر اسی صورت میں ہوں گی کہ جب دونوں کے ایٹم سائز برابر ہوگا اور دونوں کا میلان بھی برابر ہوگا، یعنی کم و بیش دونوں میں ایک ہی جیسے خصوصیت ہوں گی یا پراپرٹی ملنے کی. ہاں لیکن اگر کیفیات اپوزٹ ہو تو صرف کیفیات کی بنا پہ یہاں پہ بانڈنگ ممکن ہو سکتی ہے. انرجی آف طبیعت آف دا ایلیمنٹس آر دا مین پاور اور پراپرٹی. یہی مین پاور ہے ایلیمنٹس، جو طبیعت ہے یا انرجی ہے، جو ان کا فورس ہے طبیعت کا ایفینیٹی کے لیے، وہی مین پاور ہے، وہی مین پراپرٹی ہے. سم ٹائمز کیفیت آلٹر دا ایفینیٹی آف دا صورت نوعیہ، ہے کہ اگر کیفیت زیادہ پاورفل ہو تو صورت نوعیہ کے اندر جو ایفینیٹی ہوتی ہے وہ اس کو آلٹر کر دیتی ہے. ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے ایک الیکٹران جو ہوتے ہیں اپنے شیل کو چینج کر لیتے ہیں، چینج کر کے دوسرے سے جا کے جوائن کر جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کنسیپٹ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہمیں. ایگزامپل کے طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کولڈ واٹر فلوز ڈاؤن ود ہائر فورس دین ہاٹ واٹر دو بائی دا کوانٹٹی دے ہیو سیم والیوم. کلیات نفیسی سے لیا ہے یہ. تو کولڈ واٹر زیادہ فورسفلی ڈاؤن ورڈ موو کرے گا ان کمپیریزن ٹو دا ہاٹ واٹر. ٹھیک، اعتدال کس چیز کو کہتے ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے اعتدال پہ پورا لیکچر ترتیب دیا تھا، اس کو پڑھا بھی ہے ہم نے، لیکن اب یہاں ٹیمپرامنٹ کے ضمن میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس ٹپکلی اسٹاپ ریئیکٹنگ وین دے اچیو اے اسٹیبل الیکٹرانک کنفیگریشن often resembling that of the noble gas. This occur when their valence electrons are filled and they have no need or ability to interact with each or other elements to achieve further form or anything. تو تب وہ اعتدال کہلاتا ہے، یعنی ان کے اندر جو کنفیگریشن ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو فردر ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے اندر انٹریکشن کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ تقریباً اسٹاپ ہو جاتی ہے، ری ایکٹیویٹی تقریباً اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو جس لیول پہ ان کی ری ایکٹیویٹی اسٹاپ ہو جاتی ہے وہ اعتدال کہلاتی ہے. بالکل یہی رول ہمارے جسم کے ہر حصے کے لیے اپلائی ہوگا کہ ہمارے سیل جس لیول پہ نارملی فنکشن کرتے ہیں اس لیول پہ اگر وہ آ کے کسی بھی کیمیکل کو لینے اور دینے کے لیے اسٹاپ کر لیتے ہیں یا لیتے دیتے رہتے ہیں لیکن اپنے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں تو وہ اعتدال کہلاتا ہے. تو دیٹ از دا اعتدال، اور طب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی اعتدال ہے. اور ہم باہری دنیا میں اس کے اگزامپل کے طور پہ نوبل گیسز کو دیکھ سکتے ہیں. نوبل گیسز ہے جو ری ایکٹیویٹی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے الیکٹرانک کنفیگریشن مکمل ہے، تو کسی بھی چیز کی تکمیلیت جو ہوتی ہے اس کو اعتدال فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، ناٹ بائی دا کوانٹٹی بٹ بائی دا عدل فی القسمہ.
یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اف دے فیل ٹو اسٹاپنگ ریئیکٹ الٹیمیٹلی دے ول بی گون ان ٹو دا ڈیکینگ فیز، اور وہ ڈیکینگ فیز میں جانے لگے گا۔ اسی لیے ہمارے جسم میں جو ری ایکٹیویٹی کا پروسیس ہے وہ ہمیشہ اعتدال پہ باقی نہیں رہتا، اس کے اندر آلٹریشن ہوتا رہتا ہے، کنٹینیویشن میں چلتے رہتے ہیں چینجز، اور ایک لیول ایسا آتا ہے کہ جب نارمل فنکشننگ کرنے کے بعد وہ آلٹریشن کو قبول کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیکیئنگ کی طرف جاتے ہیں، ایلیمینیشن کے تھرو بدن سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظام جو ہے بیلنس رکھتا ہے جسم کے اندر، تاکہ صحت اور اعتدال باقی رہے۔ کیمیکل کی اس میں ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ایکولیبریم ہونا ضروری ہے، یعنی اگر ایکولیبریم ہو تو جیسا کہ ہم لوگوں نے کیمسٹری میں پڑھا ہوا ہے، کیمسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیمیکل ایکویشن جو ہم پڑھتے ہیں تو ایکولیبریم کا کنسیپٹ آتا ہے اس میں، دیئر ان وچ آل ایٹمس مسٹ بی ایکول بائی دا سائز اینڈ شیپ۔ اگر اس میں شیپ اور سائز کے اعتبار سے سارے ایٹمس اگر برابر ہوں تو ان کے اندر ایکولیبریم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم ایکویشن کو کرتے ہیں کہ سوڈیم کلورائڈ ہے تو دونوں برابر ہونا چاہیے۔ اسپیشلٹی بتائی گئی طب میں کہ ایفینیٹی ٹوارڈ دا اسپیس، اس کو حیز کہا گیا، حیزون کہا گیا، کہ یہ جو ہوتے ہیں ہر ایٹم اپنا ایک حیز رکھتا ہے، یعنی اسپیس رکھتا ہے، اس کو اپنے حیز کو جا کے کور کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جب کیفیات پڑھا تھا تو وہاں پہ بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیسے ہر ایٹم کا ایک پلیس، ایک مقام ہوتا ہے۔ ابھی جیسے پڑھا ہم نے کہ مکان ہوتا ہے، تو یہی ہے کہ اگر ایکول ہوں آن دا ڈگری، یعنی ان کا جو اسپیس کو کور کرنے کا جو اسپیڈ ہے یا لیول ہے، وہ جو ڈگری ہے وہ برابر ہے، تو دیئر باڈی سائز اینڈ نمبر مسٹ بی ایکول۔ جو ایکولیبریم ہے، مساوات، یہ کیسے قائم رہتا ہے یا اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ از اے تھیوری ان وچ آل ایٹم مسٹ بی ایکول بائی دا سائز اینڈ شیپ۔ ایکولیبریم کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم کیمیکل ایکویشن پڑھتے ہیں تو دونوں سائڈ میں ان کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، وہ برابر ہونا چاہیے، ایٹمس برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکولیبریم کے کنسیپٹ میں آتا ہے۔ ایفینیٹی ٹوارڈ دا اسپیس، حیز کے بارے میں ہم نے کیفیات میں بھی پڑھا تھا اور ابھی پڑھا ہے کہ ہر ایٹم کا ایک مکان ہوتا ہے، وہ اسی میں جا کے اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کا فکسنگ جو ہے، اس کا ڈگری آف فکسنگ اگر برابر ہے اور سائز اور شیپ یہ بھی ایکول ہیں اور کوانٹٹی آف دا ایٹمس آر ایکول، یہ بھی ایکول ہے، تو ایفینیٹی بائی دا سائز از آلسو ایکول، تب یہ ایکول رہے گی اس کی ایفینیٹی۔ تو یعنی یہ مساوات کے کنسیپٹ میں یہ تین کنسیپٹ آتے ہیں جو کہ کیمسٹری کے لحاظ سے بھی بالکل صحیح لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طب کا ایک اور کنسیپٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کہ صورت نوعیہ ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے، ان کے اندر ایفینیٹی اسی بیس پہ قائم رہتی ہے، کسی کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، قوت اضافی ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے، تو ان سب کی بنا پہ یہ ایفینیٹی باقی رکھتی ہے اور یہ بانڈنگ ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، مزاج بنتا ہے۔ ان سب کے علاوہ طب میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اعتدال ہے یا سارے ایکولیبریم میں موجود ہیں، ان کے اندر ساری ری ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے، سارے ایلیمنٹس برابر ہیں اور ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، تو اس وقت جو کیفیت کہی جاتی ہے وہ اعتدال کہی جاتی ہے، حقیقی جس کو بولتے ہیں، جو ایکچوئل میں موجود نہیں ہوتا۔ لیکن طب نے اس کو بھی ایکسپلین کیا کہ یہ جو حقیقی ہے یہ بھی موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ اگر قاصر اور جابر موجود ہو، یعنی ہم بالکل جبر کے ساتھ کسی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو، ایسی چیزوں کو جن کے آپس میں کوئی ایفینیٹی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یکجا کر دے زبردستی کا، تو وہ وہاں پہ ریٹین رہ سکتے ہیں، کسی نہ کسی اسپیس کو کور کیے رہیں گے، لیکن جیسی وہ جابر اور قاصر ریلیز ہوگا یہ اپنے اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ when the extremely force applied over the atoms to refrain from moving their rooms، یہ تبھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی پتھر اوپر کی جانب پھینکتے ہیں تو یہ ہم جبراً پھینکتے ہیں، اور جب اوپر جاتا ہے اور جب ہمارا جبر جہاں ختم ہو جاتا ہے یہاں سے واپس وہ ریٹین نیچے آ جاتا ہے زمین پہ،
تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ ہے، اور یہ کانسیپٹ چھوٹے پارٹیکلس کے ساتھ اور ایٹم کے ساتھ بھی لاگو ہوتا ہے. جیسا ابھی بتایا کہ معتدل حقیقی ہے نا، تو یہ ایک امیجنری کانسیپٹ طب میں بتایا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک اسٹینڈرڈ یعنی 0 ڈگری ہم قائم نہیں کرتے تو ہم کسی چیز کو ناپ نہیں سکتے، پیمائش نہیں کر سکتے. تو پیمائش کا یہ طریقہ ہے کہ ایک 0 ڈگری یا ایک 0 لیول کانسیپٹ جو ہے پہلے قائم کر لیا جائے. تو معتدل حقیقی ہمارا وہی امیجنری اور 0 ڈگری کا جو ہے لیول ہے، یہ 0 ڈگری لیول ہے. اس کے ذریعے ہم ناپیں گے آئدر اس سائڈ اور دس سائڈ. تو کنڈیشن دیٹ کنسیڈر دا اسٹینڈرڈ اسکیل ٹو میجر دا ڈیویشن فرام آئدر نیگیٹو اور پازیٹیو ان بوتھ کنڈیشنز آر کالڈ دا ڈرینجمنٹ آف دا ٹیمپرامنٹ اور آلٹریشن ان دا اعتدال. اعتدال میں آلٹریشن کا نام کہلائے گا، ٹھیک ہے. بٹ معتدل حقیقی is present in the universe is condition in which number of all configuration is completed, and thus compound is complete and stable. No deviation either from the shape, size or kafiyat matters. Its participating atoms don't have further affinity or ability to react. جب اطباء نے بیان کیا تھا تو اس زمانے میں گیس کا کنسیپٹ اس طرح کا موجود نہیں تھا کہ ان کی ریئیکٹیویٹی سمجھی گئی ہو، دیکھی گئی. جس طرح کہ آج کل نوبل گیسز مانی گئی ہیں کہ ان کے اندر ریئیکٹیویٹی نہیں ہے. کچھ ایلیمنٹ بھی ایسے ہیں جو نوبل اور جو ہے بہت لیس ریئیکٹیو مانے جاتے ہیں. تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمارے معتدل حقیقی کا ڈیفینیشن بن سکتے ہیں. تو ہم ان کو معتدل حقیقی کے ڈیفینیشن میں ڈال سکتے ہیں. حالانکہ ان ایلیمنٹس کو اگر ہم جبراً بھی کہیں ایک جگہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جوائن ہو کے ایک ساتھ رہ تو سکتے ہیں، لیکن تبھی تک رہیں گے جب تک اس پہ جبر رہے گا. جیسے ان کا جبر ہم ریلیز کریں گے یہ اسپلٹ ہو جائیں گے. کانسیپٹ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ if two elements with no nature affinity or for bonding are forcefully combined, it won't be result in a stable compound. Instead, the forced combination will likely result. اگر دو یا زیادہ جو ہے ایسے چیزوں کو ہم جوائن کر دیں تو they won't result in a stable compound. Instead, the forced combination will likely result in a temporary or unstable state, potentially leading to the elements repelling each other or brief interaction before everything their space. ہاں اگر کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری فورس اپلائی کیا جائے تو یہ نئی چیز بنا سکتے ہیں، جس پہ ابھی تحقیق جاری ہے. بائی دا ویریشن آف دا کیفیات. اب کیفیات کا ویریشن جو ہوتا ہے اس سے بھی ہماری بانڈنگ ہوتی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹھنڈا پانی اور گرم پانی ان کی خالی کیفیات چینج ہوتی ہیں، تو دو اپوزٹ کیفیات بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں بانڈنگ کے لیے یا کچھ بنانے کے لیے. تو بائی دا ویریشن آف دا کیفیات آلسو پروموٹس بانڈنگ ود ادرس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو پروموٹ کریں گے. کبھی کبھی جو ہے یہ پروموٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو اپوزٹ جا کے اس کو ڈسلیریٹ بھی کرتے ہیں، ڈیمنش بھی کرتے ہیں. جیسے اب یہ ہے مان لیجیے کہ کبھی یہ بڑھاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کیفیات کا ویریشن جو ہے وہ ایک وجہ ہے بانڈنگ کے لیے. ہمیشہ صرف کیفیات ہی ریزن نہیں ہے. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ صرف کیفیات کی بنا پہ بنتے ہیں، لیکن جب ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی کری تو پتہ چلا کہ کیفیات ایک ریزن ہے، باقی اور بھی بہت سارے ریزن ہیں جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ کیفیات بھی دو طرح سے کام کرتے ہیں. ہمیشہ ایکسلریٹ نہیں کرتے، انہانس نہیں کرتے. سم ٹائمز اٹ انہانس دا ایفینٹی اینڈ سم ٹائم اٹ ڈمنش. تو یہ ایفینٹی کو کبھی کبھی ڈمنش بھی کر سکتے ہیں کیفیات، ٹھیک ہے. تو یہ دو کنسیپٹ یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں کہ انہانسمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈمنشنگ بھی ہو سکتا ہے. تو کیفیات کے دو کنسیپٹ یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں. تو ابھی یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو ہمارے مرکب بنتے ہیں، مزاج بنتے ہیں، کمپاؤنڈ بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں، بہت ساری کوالٹیز اور پراپرٹیز ہیں جس کی بنا پہ ایک ٹیمپرامنٹ کا وجود بنتا ہے. طب کے لحاظ سے جو 8 ٹائپس جو ہے معتدل بتایا گیا ہے ٹیمپرامنٹ کا،
وہ اس میں مخلوقات جو ہیں کریچر اس کے لحاظ سے بتایا گیا. اس میں 4 جو ہے ہوتا ہے جیسے مزاج معتدل تو ایک ہو گیا. اس کے علاوہ جو 4 ٹیمپرامنٹ جو کہلاتا ہے خارج میں کہ الداخل الخارج جو ہم نے پڑھا ہے کہ مزاج طبی معتدل طبی جو ہے اس کی 8 اقسام ہیں. اس میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ نوعی ہے، صنفی ہے، شخصی ہے اور عضوی ہے. تو 4 الداخل ہے اور 4 الخارج ہے کہ 4 جو ہے خارج میں ہوتی ہے، 4 داخل میں ہوتی ہے. تو یہ ایک براڈ کلاسیفیکیشن ہے جو سب کو معلوم ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل ہم یہاں نہیں پریزنٹ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل لٹریچر آف دا یونانی بکس اٹ مے بی 9 ٹائپس. اس میں ایک معتدل ہو گیا جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، عدلہ فی القسمہ بھی ہے اور معتدل بھی ہے. اس کو کچھ یوں پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم نے کھایا نتیجے میں کوئی چیز اتنی ہی بنے، اور اسی طرح سے کمبینیشن اختیار کر لے عدلہ فی القسمہ کے اعتبار سے، تو دیٹ از دا معتدل. دوسرا ہے 8 ہماری بھی ہے جو غیر معتدل کہلاتی ہیں. یہ 8 غیر معتدل قسمیں ہیں. ان کا میں پڑھ رکھا ہے گریجویشن میں اور یہی پڑھایا جاتا رہا ہے. میرے خیال میں یہ سب کو کلیئر ہے کہ یہ 8 کون کون سے ہیں، تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، نون ہے. اب یہ آتا ہے کہ کچھ اطباء جو ہیں فی ہیو پریزنٹیڈ اٹ انٹو دا 16 ٹائپس. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی 16 اقسام ہوتی ہیں. 4 تو سادہ ہوتی ہے سنگل کے اعتبار سے، یعنی اس میں ایک ہی کیفیت آلٹر ہوتی ہے. صرف ایک کیفیت جب چینج ہوتی ہے تو ہماری کہلاتی ہے سنگل. ٹھیک ہے، 4 یہ رہے گا. ٹھیک ہے، ایک کیفیت اس میں آلٹر ہو گئی. اگر 2 کیفیت آلٹر ہو رہی ہے تو یہ 4 اس کی 4 قسم بن جائے گی، یعنی اس میں مادہ نہیں ہے، وداؤٹ مادی ہے. اس کے علاوہ جو 4 اس میں اور ہیں کہ 4 آر ود دا ایسنس آف، مطلب 1 ڈومیننس ہوگا. 4 جو اس میں ایسنس ہیں، کوالٹیز ہیں جو ہے اس میں کوئی ایک ڈومیننٹ کرے گا، ایک ڈومینیٹڈ ہوگا، تو جو ایک ڈومیننٹ ہوگا اس کے لحاظ سے 4 کیٹیگریز بنتی ہیں. کوئی ایک ہوگا ہار یا بارد یا یابس یا رطب. اسی طرح سے اگر 2 کا کانسیپٹ بنتا ہے کہ مان لیجیے 2 کیفیت یا ایسنس، ایک ایسنس اور ایک کیفیت حاوی ہو، تو اس لحاظ سے یہ 4 فردر بنے گی، تو یہ کل 16 اقسام ہو جاتی ہیں. کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے اور عام طور سے ہم لوگوں نے گریجویشن میں اس کو بھی پڑھا ہوا ہے. تو یہ بالکل سمپل اور جو ہے سمجھنے کے لائق بات ہے. اگر اس کو فگر میں پریزنٹ کرنا چاہیں تو ہم یوں پریزنٹ کر سکتے ہیں. طب کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہر عنصر میں 2 کیفیت موجود رہتی ہے. 2 موٹے طور پہ رہتی ہے، 2 اس میں ہڈن رہتی ہے. تو 2 رہتی ہے، تو اس لیے ہم نے 2 یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے. ہر ایک میں ایک غالب ہو سکتا ہے اور کیسے 3 جو ہے مغلوب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جیسے یابس ہے تو یابس غالب ہوگا کس پہ، برودت پہ بھی غالب ہو سکتا ہے، رطوبت پہ بھی غالب ہو سکتا ہے. لیکن یہ حرارت اور اس کے بیچ میں جو ہے برابری کر سکتا ہے. یہ سب تینوں برابر ہوں گے، ایک جو ہے غالب ہوگا. اب یہ دوسرا جو ہے اس میں کیا ہے، 2 غالب ہوں گے، 2 مغلوب ہوں گے. اس میں بھی 2 ہم نے کنفیگریشن دکھایا ہے. یہ طب کے لحاظ سے کنفیگریشن ہے، ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ ڈرائی اینڈ ہاٹ ٹیمپرامنٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈرائی اینڈ ہاٹ ٹیمپرامنٹ کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ والا فگر، اور یہ والا صرف ڈرائی کو. اسی طریقے سے ہم سارے ٹیمپرامنٹ کو کر سکتے ہیں، فگر میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان رہے گا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. کچھ کتابوں میں، خاص طور سے کلیات نفیسی میں، نفیس بن عوض کرمانی نے جو اس کا ڈسکرپشن دیا کاتبی کے حوالے سے، وہ بڑا بہترین ہے، اور یہ بہت زیادہ کلوز ڈسکرپشن ہے ماڈرن بائیو کیمسٹری کے اور ماڈرن فزیولوجی کے. کاتبی کے مطابق یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کاتبی اٹ از آؤٹ آف لاجک to be only 9 types of temperament in spite of uncountable elements and their active passive properties and abilities to unite to form many organs in the body to facilitate the physiology function. It might be so many types of temperament. ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 16 یا 9
جو ہے ٹیمپرامنٹ ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایلیمنٹس بے شمار ہیں، حالانکہ کیٹیگریز 4 ہیں لیکن بے شمار ہیں، صرف ان کی کیفیات 4 ہیں، لیکن کیفیات میں جو لیول ہیں، ان کی شیپ سائز ہے، جو ان کا سب کا حیز ہے، جو سب کا ایسنس ہے، اور سب کی جو ایفینٹی ہے، وہ اتنے زیادہ ویریبلس ہے، اتنے زیادہ ویریشن ہے، جو اس بات کو ثبوت ہے کہ انسانی جسم میں کتنے سارے اعضاء ہیں اور کتنے سارے اعضاء متشابہ ہیں، اور ہر ایک کا الگ کام ہے، ہر ایک کی الگ اپیرنس ہے۔ تو جب اتنی ساری اپیرنس ہے، اتنے سارے کام ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 9 یا 16 ٹیمپرامنٹ ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو کلاسیفیکیشن کیا، جو کر سکتے تھے، وہ انہوں نے 80 ٹائپس کے کلاسیفیکیشن کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 80 ٹائپس کے ٹیمپرامنٹ پائے جا سکتے ہیں۔ اس کا جو ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طب کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم ٹیمپرامنٹ کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کو فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم صرف 8 9 یا 16 کو پڑھتے رہیں، کیونکہ جب تک ہم 8 اور 9 16 کو پڑھتے رہیں گے تو ہم ڈائگنوسس کو پرفیکٹلی نہیں کر پائیں گے۔ جب ڈائگنوسس پرفیکٹلی نہیں کر پائیں گے تو ہم جو ہے سائنس سمپٹم کو پوری طرح سے ریلیٹ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ٹریٹمنٹ بھی پراپر نہیں لکھ سکیں گے۔ ٹیمپرامنٹ کی ایکچوئل ڈیفینیشن پہ ہم آتے ہیں۔ ٹیمپرامنٹ از دا نیم آف دیٹ نیو کیفیا which is available after joining of atoms in compound۔ یہ افادہ کبیر سے لیا ہم نے۔ اس کے نزدیک بالکل یہ ایک جامع اور چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، جس کا امپلیمنٹیشن ہر چیز پہ ہو سکتا ہے، چاہے کیمسٹری میں کریے، آپ لیب میں کریے، چاہے انسانی جسم میں کریے، یا چاہے آؤٹ سائڈ دا ہیومن باڈی کریے۔ یہ ڈیفینیشن جو کلیات نفیسی سے لیا ہم نے، یہ ٹیمپرامنٹ مینس interaction when the tiniest particles of an atom actives to interact with others to give a unified property or may form a mid-occupancy in a new amongst 4 caveat is called temperament۔ ہم نے اس کے پہلے بھی بہت جگہ پڑھا ہے کہ 4 ٹیمپرامنٹ جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے کیا کانسیپٹ ہے۔ جیسے یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو بیچ میں ایک آکوپنسی دیتی ہیں، تو یہ جو آکوپنسی ہوتی ہے یہ ایکچولی نئی کیفیات کا حامل ہوتی ہے، نئی کیفیت کا حامل ہوتی ہے، اور یہی ٹیمپرامنٹ کہلاتی ہے، یہ مزاج کہلاتی ہے۔ تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا۔ اچھی ڈیفینیشن ہے، اور میرے خیال میں اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہمیں اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مزاج کس چیز کو کہتے ہیں۔ اب کسی کے سامنے اگر ہمیں پریزنٹ کرنا ہوگا ٹیمپرامنٹ کو، وہ پریزنٹ کر سکیں گے۔ اوور آل دا ٹیمپرامنٹ آف دا ہیومن باڈی از حار رطب۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اتنے سارے اسٹڈی کے بعد اور اتنا زیادہ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ انسانی جسم کا جو مزاج ہے وہ ایکچولی حار رطب ہے۔ ہر انسان کا جسم حار رطب ہے، ہر انسان کا جسم حار رطب ہے۔ واٹر از دا سورس آف لائف، کیونکہ اس کا ایکسپلینیشن ہے یہ حار رطب کیوں ہے، کیونکہ واٹر از دا سورس آف لائف۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ لائف جو ہے واٹر سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، اور واٹر کے بغیر لائف نہیں ہے۔ اینڈ ہیٹ از دا نرشنگ انرجی آف دا لائف۔ یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہیٹ جو ہے یہی لائف کو گرون اپ کرتی ہے، یا یہی جو ہے ان کو گروتھ پرووائڈ کرتی ہے، یا نیوٹریشن پرووائڈ کرتی ہے، یا نیوٹریشن کو اس لائق بناتی ہے کہ کوئی بھی باڈی گرون اپ ہو سکے۔ Though every body is made up on the اعتدال but they are differ to each other because حالانکہ ہر جسم کا مزاج حار رطب ہے اور سب اعتدال پہ قائم ہیں، اس کے باوجود بھی جو انسان ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفر ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو ڈفرینسز جو ہیں یہی کی چینجز ہیں۔ کی چینجز 2 bodies never resemble 100% irrespective of they live in the same place, same environment and eat same foods۔ ایک ہی جگہ رہتے ہوں، ایک ہی جیسا کھاتے ہوں، ایک ہی ماحول میں جیتے ہوں،
اور سب ایک جیسا کام کرتے ہو، پھر بھی ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی دو انسان ایک جیسا 100% نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہے، اور طب کا فوکس یہیں پہ سب سے زیادہ ہے کہ ہر انسان جدا ہے، ہر انسان الگ ہے، سب کا ٹیمپرامنٹ الگ ہے۔ اس لیے سائن سمٹم کسی بھی بیماری کے، حالانکہ بیماری ایک جیسی ہوگی لیکن سائن سمٹم ہر ایک میں بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے، ویری کریں گے، اور ان کا جو ویریشن ہوگا وہ بتائے گا کہ ان کے اندر جو چینجز ہیں وہ کہاں ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان کا علاج بھی طب کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ criteria on which can be measured the temperaments within range of حرارت human body۔ حرارت ہیومن باڈی ہونے کے باوجود بھی جو ان کے اندر ویریشن ہے اس کو ناپنے کا، پیمائش کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ طب میں یہ موجود پیرامیٹرز بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو استعمال کر کے ہم اس کو آسانی سے میجر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے جگہ جو 10 پیرامیٹرز اس کے بیان کیے گئے ہیں، یہ کلیات نفیسی نے بڑی بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ درازی جسم یعنی لینئر، اس میں میجرمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور چوڑائی میں بھی یعنی ہاریزونٹل بھی۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ہم BMI جو نکالتے ہیں وہ اس کا ایک بہترین اسکیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی توانائی اور ناتوانائی، توانائی صرف فزیکل نہیں ہے، بالکل مینٹل بھی ہے اور ایموشنل بھی ہے اور امیونولوجیکل بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے دل آوری اور بزدلی، انسان کتنا بہادر ہے اور کتنا بزدل یا کمزور ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناپنے کا۔ کم خوردنی اور بسیار خوردنی، کچھ لوگ بائی نیچر کم کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ۔ اسی طرح موٹاپا اور لاغری، ضروری نہیں ہوتا کہ صرف کھانے سے ہی موٹاپا آئے، کچھ لوگ بائی نیچر بھی ہوتے ہیں۔ خوبی اور برائی، یہ انسان کا جو ہے سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے جس کو ہم میجر کر سکتے ہیں۔ عقل مندی اور بیوقوفی، یہ بھی انسان کا جو ہے اس کے انٹلیکٹ کا میجرمنٹ ہے جس کو ہم میجر کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور تمنا اور عادتوں کا، یہ انسان کی جو ہے خواہش ہے۔ طب میں خواہش یہ قوت کے طور پہ بیان کی گئی ہے، جب ہم قوت کا ذکر کریں گے تو وہاں اس کو بیان کریں گے۔ آوازوں اور رنگوں، حالانکہ رنگوں کا ذکر لوگوں نے کیا لیکن یہاں پہ آوازوں کا بھی ذکر ہے، یعنی ہر انسان کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے، اور اسی طرح رنگت بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہترین اسکیل ہے۔ یہ تمام اسکیل اپنے آپ میں اتنے بڑے ہیں کہ ہر ایک کو لے کر کے جدا جدا اس پہ بہترین انداز میں اور ہائی لیول پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ معتدل کا بہترین پیمائش کر سکتے ہیں، اور مزاج معتدل کی پیمائش پہلے کرنے کے بعد ہی پھر ہم غیر معتدل کو پہچان سکیں گے۔ تو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ مزاج معتدل کیا ہے، اور پھر کیسے جانیں گے کہ یہ مزاج غیر معتدل ہے۔ اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے ٹیمپرامنٹ کے 4 لیکچرز کو یہاں پہ، کہ کل ملا کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہیومن باڈی از کمپوزڈ آف 2 تھنگس، 2 چیزوں سے بنا ہے، مادہ اور انرجی۔ انرجی کیا ہے؟ اس کے لیول ہوتے ہیں۔ انرجی کوئی سنگل چیز نہیں ہے، اس کی ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ مادہ جو ہوتا ہے کیٹیگری کے لحاظ سے طب کے حالانکہ 4 ہے، لیکن جو ایلیمنٹس ہے وہ انکاؤنٹیبل ہیں، اور ان کی نوع جو ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک نوع ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور each مادہ possess property and these properties are influenced، یعنی ہر مادہ ایک پراپرٹی رکھتا ہے، یہ پراپرٹی کیسے انفلوئنسڈ ہوتی ہے؟ بائی دا کیفیات اس کو چینج کر سکتی ہے یا اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، انفلوئنشیل اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ بائی دا فورس، اس کے اندر جو فورس ہے یعنی لیول جو ہے، لیول اس کو چینج کر سکتا ہے۔ بائی دا سائز اینڈ شیپ، سائز اور شیپ بھی اس کو آلٹر کرتا ہے۔ اسی طرح ایفینیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے قوت اضافی پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ قوت اضافی اپنے آپ میں ایک بڑا کنسیپٹ ہے، اور اس کو بعد میں آئنسٹائن نے بہت زیادہ بہترین طریقے سے اس کو ثابت کیا، اور یہ آج بھی دنیا میں رائج ہے اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ Sometimes they collect together to work individually with own identity، یعنی ٹیمپرامنٹ کا جو ہم نے کنکلوڈ کیا وہ کیا نکلا کہ ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں
ایک ساتھ کام کرنے کے لیے، لیکن اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے۔ کبھی کبھی یہ جمع ہوتے ہیں، یونائٹ کرتے ہیں اپنی کیفیات کی وجہ سے، اور کیفیات کو جوائن کر کے پھر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، یا کبھی کنٹراڈکٹ کر کے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ سم ٹائمز انٹریکشن ود دا شیئرنگ انرجی، کبھی کبھی اپنی انرجی کو ایک دوسرے سے شیئر کر کے یہ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں، پھر ایک مزاج کو تشکیل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بانڈس کرتے ہیں ٹوگیدر ٹو فارم این ایبسولوٹ نیو تھنگ، کبھی کبھی بالکل نئی چیز بناتے ہیں اور پھر اس طرح سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کبھی کبھی دے ایکٹ بائی دا سائز آف دا ایٹمس اینڈ سم ٹائمس ایکٹ بائی دا ایسنس آف دا میٹرس، اور یہ اپنے ایسنس آف میٹر کے ذریعے اپنے فعالیت کو قائم رکھتے ہیں یا باقی رکھتے ہیں، یا اپنے پراپرٹی کو چینج کرتے ہیں۔ اینڈ سم ٹائمس پٹ دیم ٹوگیدر بائی دا ایکسٹرا آرڈینری فورس ٹو کریٹ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری، اور یہ بھی ہمارا مزاج کا ایک حصہ بن سکتا ہے اگر ہم کہیں تو یہ جو قوت اضافی ہے is a power that always promotes the قوت اضافی nourishment and the growth in the human body۔ انسان کے جسم میں ایک ایسی قوت ہمیشہ، جس کا نام قوت اضافی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، وہی اس کو ہمیشہ نرشمنٹ دیتی رہتی ہے، وہی اس کو گرون اپ کرتی رہتی ہے، اور وہی اس کے اندر کے پرفارمنس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھتی ہے۔ اور اسی نظریے کو لے کر کے آئنسٹائن نے نظریہ اضافت کا تذکرہ کیا تھا۔ اور ہیومن باڈی possesses all this phenomena for the entire life۔ اسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ لیکچر دیکھیں، سمجھیں۔ اگر ایک بار میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ 2 بار دیکھیں، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کمنٹس میں جا کر کے اپنے سوال رکھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے کلیئر کر دیا جائے گا، اس کا کلیریفیکیشن دے دیا جائے گا۔